अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त नफ़रत की बुनियाद पर तकसीम हो चुकी है, और क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसके अंदर हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन में है उनके दरमियान कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकल सके। इमरान खान जो है वो अभी तक इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उन पर जो कातलाना हमला हुआ वो एक इनफरादी फेल था। वो अभी भी इसे एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, एक साजिश के तहत उनके ऊपर किया जाने वाला हमला गर्दानते हैं, और वो उसका ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और एक इदारे के सीनियर अफसर को समझते हैं। वो अपनी इस बात पर अभी भी कायम है, और जाहिर है कि FIR तो दर्ज हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस FIR को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उसके हवाले से जिस तरह के ट्वीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से सामने आए हैं, उनका ज़िक्र करना भी नामुनासिब लगता है। लेकिन असद उमर ने एक बात कही है, और वो ये कह रहे हैं कि इस FIR के इंदराज के बाद पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर बरहना हो गया है। इस सूरत हाल के अंदर से अब मामला लॉन्ग मार्च का है, और ये लॉन्ग मार्च भी अपनी नौइयत का वाहिद लॉन्ग मार्च है जो चंद घंटों के लिए चलता है और फिर अगले दिन के लिए मौखर हो जाता था। जाहिर है कि कातलाना हमले के बाद इमरान खान साहब ने उसको तकरीबन 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च चलेगा और तकरीबन 14 दिनों में वज़ीराबाद से रावलपिंडी तक का फासला तय करेगा, और वो 14वें दिन जो है रावलपिंडी के अंदर इस लॉन्ग मार्च को जो है वो ज्वाइन करेंगे। क्या इस हिकमत अमली के पसे पर्दा कोई और अवामिल हैं? क्या वो पसे पर्दा राब्तों के अंदर मसरूफ़ हैं? कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? और क्या मामलात जो हैं उनको सुधारने के लिए बातचीत का अमल जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है? इमरान खान की इस वक्त तमाम तर सियासत जो है वो ज़ाहिर है एक तैनाती के हैंगर के ऊपर टंगी हुई है, और उनका शायद सियासी मुस्तकबिल भी वो समझते हैं उसी से वाबस्ता है। लिहाजा वो उस मामले को जिस कदर सियासी तौर पर मुतनाज़ा बनाना सकते हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को चार्जशीट कर दिया है। रास्ते बंद हैं। 50-60 के ग्रोह जो हैं उन्होंने पूरी अवामी सूरत हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी के अंदर और मोटरवे और GT रोड के ऊपर जो है उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, और वफाकी हुकूमत ने इसको नाकाबिल कबूल करार दे दिया, और ये बात कही है कि इसके संगीन नताइज जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। ये महाज़राई या ये कैफियत जो है ये किस तरफ जाएगी, और आने वाले दिन जो हैं वो कितने हिजान अंगेज साबित होंगे, कितने उसके अंदर जो है टेंशन जो है वो पाई जाएगी, और मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो सीज़न पॉलिटिकल वर्कर हैं। हालात की नब्ज़ पर उनका हाथ होता है। वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए अमूर कश्मीर और गिलगित और बल्तिस्तान, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आपकी पार्टी के बड़े एक नौजवान और बड़े ज़ी शऊर शख्सियत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्होंने जो टेलीफोन टेप किए गए और जो हरासानी का अमल दोहराया गया उसके ऊपर बड़े वो वोकल थे। क्या ये उनका सबब बना है कि उनसे सेनेटरशिप का इस्तीफ़ा जो है वो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने तलब किया है? तदीम साहब, मेरे इल्म में नहीं है कि उनसे इस्तीफा तलब किया गया है या सीनियर क़यादत ने उनसे कुछ कहा है या कोई तो इजहार किया है, मेरे इल्म में नहीं है। लिहाजा इस पे मैं अपनी राय नहीं दे सकता। टेलीविज़न पे तो कायरा साहब आपने ज़रूर देखा होगा, उनका स्टेटमेंट चल रहा है कि उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया और कहा गया और मैं कल जो है अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा चेयरमैन सेनेट को। हो सकता है जी, मैंने कहा मुझे इल्म नहीं है ज्यादा। जब मुझे इल्म नहीं है तो मैं उसके ऊपर कमेंट करने की पोजीशन में नहीं। नहीं,
अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब पर हमला जो है वो सब पर हमला है, इसकी शफाफ तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, और उस मौक़िफ़ को जो है वो हुकूमती सतह पर तस्लीम नहीं किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि एफ़आईआर जो है वो पुलिस ही की मुद्दत में दर्ज हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ है कि शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, इसके नतीजे में वो तहकीकात जो है वो हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक तहक़ीक़ात का ताल्लुक है, पहले दिन से सब जमातों का, सब लोगों का ये मुतालबा फुल कोर्ट इसकी तहक़ीक़ात करे और इसके हक़ाइक़ सामने ले आए। तो हमें तो बिल्कुल इस मामले में कोई दूसरी राय है नहीं कि इसकी तहक़ीक़ात आला सतह की होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि खान साहब जो जिन नामों के ऊपर मुस्सिर हैं, पुलिस और पंजाब की हुकूमत खुद उस बात पे एग्रीड नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे किसी को कत्ल के केस में मुलव्वस करने के लिए। कुछ से शवाहिद तो आपके पास हों, तब जाके आप इम्प्लीकेट करेंगे। लिहाजा हुकूमत उनकी अपनी जमात की है, वज़ीर आला उनके साथी हैं, पुलिस उनके लीडरशिप के कमांड में है, लेकिन पुलिस ने बहरहाल कानून के मुताबिक काम करना है। उन्होंने जो बंदा पकड़ा गया उसके ऊपर और कुछ नामालूम लोगों के ऊपर एफआईआर दे दी है। अब जिस जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर होती आएंगी, और जिस जिसको इन्वेस्टिगेटर बुलाना चाहेंगे या खान साहब चाहेंगे कि उनके खिलाफ सबूत दें और उनको बुलाए, वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ देंगे, वो राणा साहब के खिलाफ देंगे, या वो किसी एजेंसी के किसी आला अहदेदार के खिलाफ देंगे, तो उन सबूतों की बुनियाद पर उनको बुला के उनसे तहकीकात कर ली जाएंगी। वो अदालत करेगी या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, जो भी फैसला हुआ। इसमें खान साहब की जिद जो है वो इस केस को टेक्निकल बुनियादों पे हल करने की नहीं है, बल्कि वो इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस पे। कल उन्होंने एक आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए भी जब उनसे यही सवाल हुआ कि आपके पास क्या सबूत है कि आप उन लोगों को मुलव्वस कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ और इल्जाम लगा दिए, इसका जवाब नहीं दिया। तो ऐसी सूरत में किसी की ख्वाहिश के मुताबिक एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस की मुद्दत में एफआईआर है क्या? एफआईआर आपने एक वक़ूए का जिक्र करना है, ये हुआ है, और इसकी तहकीकात की जाए कि इसके अंदर कौन मुलव्वस है। एफआईआर बेसिकली ये होती है। अब उसके ऊपर ठीक। खड़े होकर आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है, आप जीआईटी बनाना चाहे बनाइए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इस पे बैठे बिल्कुल तहकीकात करे। हमें तो कोई एतराज नहीं है, और ये होना चाहिए। पाकिस्तान की एक अहम जमात के अहम रहनुमा जो है उन पे अटैक हुआ है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी अटैक अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, तो खान साहब ने फौरी तौर पे ये कह दिया कि जनाब मुझे इल्म है, मेरे पास सबूत है। और इन 3 लोगों ने, पहले उन्होंने कहा था कि मैंने 4 लोगों के नाम जो हैं वो लिख के रख दिए हैं, मैंने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। अब वो कहते हैं कि वो 4 लोग नहीं, ये 3 लोग और हैं, वो कुछ 4 और हैं। लिहाजा अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? खान साहब को किया भी जा चाहिए सकता है वो कायरा तहफ़्फ़ुज़ साहब। से बात। जी, कायरा साहब, अब इसमें एक और चीज़ जो है, आप चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हैं और स्ट्रीट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ये फरमाएं कि ये जो खान साहब का जिस तरह का लॉन्ग मार्च है, क्या आपके नज़दीक वो पसे पर्दा रवाबित के लिए कोशां हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, या आपको ये दिखाई देता है कि कोई हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात का डोल जो है वो पड़ सकता है, या आप ये समझते हैं कि नफ़रत की खलीज इतनी वसी है कि अब इसमें से कोई मुफ़ाहिमत के नाम वाली कोई चीज़ नहीं निकल सकती है, बस ठीक है जिस तरह के हालात हैं उसी तरह का नतीजा निकल आएगा? देखिए, नफ़रत की बुनियाद पे सियासत तो नहीं हो सकती, मुल्क तो नहीं चलाए जा सकते। नफ़रत तो इंडिविजुअल्स की होती है, इदारों की नहीं। हम इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करते हैं, और अपने दुश्मनों के साथ भी आपको बैठ के बात करनी पड़ती है, नापसंदीदगी के साथ भी बात करनी पड़ती है। ये कोई
خان صاحب کا یہ موقف بالکل کمزور ہے، بلکہ نامناسب ہے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ حالات ملک کے ایسے ہیں، 15 دن کا انہوں نے کہا ہے، وہ اسلام آباد یا پنڈی میں پہنچے گے، ابھی تک تو پنڈی کا وہ کہہ رہے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں میں خود جوائن کروں گا۔ تو یہ حیرانگی کی بات ہے نا کہ 15 دن میں تو بندہ پیدل چلے تو ابھی وزیر آباد سے پشاور پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو کیوں آہستہ آہستہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ ان کے مطالبات تو ناجائز ہیں، لہٰذا ایک پریشر کے طور پہ، لوگوں کو انوالو رکھنے کے طور پہ، میڈیا کے اندر زندہ رہنے کے طور پہ وہ اس معاملے میں اس چیز کو بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں، میڈیا کے پلے آپ کو، لہٰذا اس کے اندر وہ زندہ رہنے کے لیے یہ ٹیکنیک بنائے بیٹھے ہیں۔ 15 دن تک شاہ محمود صاحب لیڈ کریں گے، پھر وہ آگے لیڈ کریں گے۔ ان دا مین ٹائم بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس بنیادی طور پہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اس تحریک کو، جس طرح انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے میں جا کے وہاں دھرنا دوں گا، ڈیٹ نہ ملی تو 10 مہینے تک، جو کہ الیکشن کی ڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو میں 10 مہینے تک تحریک چلاؤں گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو 10 مہینے کی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا قمر زمان کائرہ صاحب کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کی حکومتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم چونکہ ٹوین سٹیز میں دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کی حالت ہے، موٹر ویز کے اوپر بھی بند ہے، ٹریفک سارا بلاک ہے۔ آج وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے صوبوں کو چارج شیٹ کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ سنگین نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ آپ انتظامی سطح پر بھی انوالو رہے ہیں، وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے جب صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سرکاری سرپرستی کر رہی ہوں مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ کی اس طرح کی رکاوٹوں کو کریٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ندیم صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان گروہوں کو سپورٹ کر رہی ہوں جو پبلک آرڈر ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ چند لوگ ہیں، کہیں 50 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 100 ہے، کہیں 70 ہے، اتنے ہی تعداد میں لوگ ہیں، وہ آگے سڑک بند کرتے ہیں، وہ آگے ٹائر جلاتے ہیں، اور پولیس، اگر کوئی لوگ وہاں پہ مقامی ان کے خلاف کوئی ایکشن کرتے ہیں تو پولیس ان مقامیوں کو روکتی ہے، یا ان ٹریفک پہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو پیچھے دھکیلتی ہے، ان بلوائیوں کو یا ان حملہ آوروں کو یا رستے بلاک کرنے والوں کو وہ نہیں روک رہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کوئی صوبائی حکومت اپنا آئینی رول ادا کرنے میں دانستن فیل ہوتی ہے یا اس کو دانستن فیل کرتی ہے اس عمل کو، تو اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ حکومتوں کا کام بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی صوبائی حکومت ایسا نہیں کر رہی بلکہ وہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہی ہے اور خراب کرنے والوں کی معاونت کر رہی ہے، تو پھر قانون کے پاس بہت سارے رستے ہوں گے۔ میں یہ جو آپ نے کہا کہ قانون کے پاس بہت سارے راستے ہوں گے، آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، یہاں پر مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ کائرہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ بہت سے راستے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ حکومت کے اندر ہیں، کیا معاملہ گورنر راج کی طرف جا سکتا ہے، ایمرجنسی کی طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایئرپورٹ جانے والے راستے بند کر دیں، آپ موٹر ویز بند کر دیں اور ترسیل کا نظام جو ہے اس میں خلل ڈال دیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پورا ایک میکانزم جو ہے وہ متاثر ہو، تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب اور ان کی جماعت کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ وہ حکومت کو اور اداروں کو اس طرح مجبور کرے کہ کوئی سخت جو فیصلہ ہے وہ لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی بے بسی کا یا اپنی مظلومیت کا بہانہ بنائے۔
لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، مطالبہ کیا ہے ان کا، اس بنیاد پہ نیچرلی صورتحال ان کے حق میں نہیں ہے. ان کو چاہیے صورتحال خراب کر کے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر وہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ تو وزارت قانون کرے گی، وزیر اعظم صاحب کریں گے. میں ابھی اس کے بارے میں کوئی قبل از وقت کمنٹ کروں تو مناسب نہیں ہے، لیکن کئی رستے ہوتے ہیں جو قانون کے اندر موجود ہیں، جو آپ نے فرمایا یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب حکومتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر کوئی جماعت جس کی حکومت باقاعدہ خود اپنے طور پہ جلسہ کرے، بسم اللہ کرے، احتجاج کرے، بسم اللہ کرے، عدالتوں میں آپ گئے ہوئے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں گئے، عدالتوں کے فیصلے تو آنے دیں، اس کا تو انتظار کر لیں. یہی ہے نا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے انویسٹیگیشن کرانی ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، سپریم کورٹ میں چلیں، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ جاتا ہے، ان کو دیں آپ ثبوت، اور جس کے خلاف کوئی ثبوت ہے اس کو قرار واقعی سزا مل جائے گی. ورنہ آپ کے کہی ہوئی بات کا کلی کھل جائے گی کہ اس میں کتنی صداقت ہے. لیکن اگر آپ اس کی بجائے چھوٹے چھوٹے جتھوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں پبلک لائف کو ڈسٹرب کریں گے، موٹر ویز جی ٹی روڈ بند کریں گے، تو ہاؤ لانگ، کتنے دن آپ کی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کو برداشت کیا جائے گا؟ الٹیمیٹلی پھر قانون کا رستہ تو اڈاپٹ ہوگا. اچھا، اس میں قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک تناؤ کی بھی کیفیت ہے، ایک کشیدگی کی بھی کیفیت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے ایک سیاسی انتہا پسندی کی بھی کیفیت ہے. وہ اپنی سطح پر تو کسی رابطے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومتی سطح کے معاملات پر، چاہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہو، چاہے نون لیگ کی لیڈرشپ ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت کی سطح پر پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی اتحاد جو ہے اس کے مابین صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی رابطہ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے یا کروایا جا سکتا ہے، یا اس طرح سوچا جا رہا ہے؟ ندیم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، ہماری حکومتی جماعتوں کی طرف سے تو کبھی بھی مذاکرات سے، ڈائلاگ سے انکار نہیں ہے، نہ رہا ہے نہ ہے. وہ خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ رہا، جب وہ حکومت میں تھے تب بھی، جب وہ حکومت میں نہیں رہے تب بھی، آج بھی. ان کا ایک ایسا ہٹ دھرمی کا رویہ ہے، وہ چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی مانو، یہی قانون ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی، اسی میں بہتری ہے. حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. اجتماعی شعور اور اجتماعی دانش سے فیصلے کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اب اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو الٹیمیٹلی نا جمہوریت میں ڈائلاگ ہی رستہ نکالتا ہے، مکالمے سے ہی رستے بنتے ہیں، ڈیڈ لاک سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. خان صاحب خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ خرابی پیدا کرنے والا کبھی اس کا بینیفیشری نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ اس کو نقصان ہوتا ہے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں تک چیزوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے حالات پہلے ہی اچھے نہیں ہیں، یہاں اگر آپ اس طرح کی صورتحال کو اور زیادہ تناؤ دیں گے تو اور لوگ یہاں پہ مایوس ہوں گے. باہر سے انویسٹر آنے والا جو ہے وہ آپ کتنا ٹرسٹ کر پائے گا. تو یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب خود کو حکومت کے سامنے نہیں، وہ اور پاکستان آمنے سامنے ہوتے جا رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. قاہرہ صاحب، آپ نے ایک آخری یہ جو جملہ کہا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ خان صاحب اور پاکستان آمنے سامنے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا اس پر آئی ایس پی آر کو آگے آنا پڑا اور انہوں نے وزیر اعظم سے اس حرزہ سرائی کے خلاف کارروائی کے لیے کہا. کیا وجہ کیا ہے؟ حکومت کارروائی کرنے سے قاصر ہے، کارروائی ہو نہیں پاتی ہے، ہو نہیں سکتی ہے، ابھی بھی آپ ان کو لاڈلا کہتے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ ندیم صاحب صرف اتنا ہی ہے کہ جمہوری عمل کے اندر جو جماعتیں ایکسپیرینس والی ہوتی ہیں، جو افراد ایکسپیرینس والے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیموکریٹک ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کرتے، ڈیموکریسی میں یہاں ٹالرنس بھی ہونی چاہیے، اگر آپ یہ مظاہرہ نہیں کرتے
تو پھر چیزیں تناؤ میں ٹوٹ جایا کرتی. خان صاحب دیکھیں نا اس وقت صورتحال کیا ہے. وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں, کسی جماعت کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, ماں سوائے ان کے جو ان کے اتحادی ہیں. آج جو جماعت ان کی اتحادی ہو جائے وہ اچھی ہو جائے گی, سیاسی جماعتوں سے ان کی نہیں بنتی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑے ہوئے ہیں, بلکہ ڈیگر ڈرون ہے. وہ ان کی قیادت کو روز ملعون بھی کرتے ہیں, ان کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ حکومت انسٹال کی ہے, آپ اس کو ہٹائیں, آپ ذمہ دار ہیں, لوگ آپ کو غدار کہیں گے, آپ میر جعفر اور میر صادق ہوں گے, آپ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے خطاب دے رکھے ہیں. اب اس سارے عمل میں اب دیکھیں, تیسرا طرف انہوں نے الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن یہی چیف الیکشن کمشنر تھے جن کو انہوں نے خود منتخب کیا تھا, اور اس کے بعد وہ ان کو ڈیٹیں ملتی رہی الیکشن کمیشن سے. جب الیکشن کمیشن کو عدالت نے بھی حکم دے دیا, اور ہماری طرف سے بھی, جماعتوں کی طرف سے بھی یہ پریشر آیا کہ بھئی 8 سال ہو گئے ہیں, آپ اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے, فورن فنڈنگ کیس کا. اور دوسرا, انہی دنوں میں دسکا کے اندر جو بائی الیکشن ہوا, اس میں خان صاحب کی جماعت نے جو کردار ادا کیا, اس سے ان کی کلی کھلی. یہ دو ایسے ایونٹ ہوئے جس کے بعد اچانک وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو بہت اچھے تھے, جو خان صاحب کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے, اچانک وہ برے ہو گئے, اور وہ دن بدن اور برے ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن خان صاحب جیت رہے ہیں, اسی چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے خان صاحب اکثریت سے الیکشن جیتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن برا ہے. سو اگر آپ فوج کے بھی خلاف ہیں, آپ مینجمنٹ کے بھی خلاف ہیں, اگر الیکشن کمیشن کے بھی خلاف ہیں, اگر سیاسی جماعتوں کے بھی خلاف ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کے عوام, پاکستان کی اکانومی پہ آپ حملہ کرنے چل پڑے تھے. خان صاحب نے, ان کے سابق فائنانس منسٹر نے جس طرح دونوں صوبائی وزراء کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے جات ہونے والا معاہدہ جو تھا, جو خان صاحب نے کیا تھا جب اس کی تجدید ہو رہی تھی یا ریوائیو ہو رہا تھا, تو اس وقت آپ نے کہا کہ جی ہم مرکز کا ساتھ نہیں تھے, خط لکھے. اس خط کا مقصد یہی تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل خراب ہو جائے. ابھی چائنا کے وزیر اعظم جو صدر ہے وہ آ رہے ہیں, پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. ابھی سعودی عرب کے کراؤن پرنس جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان. تو ان دوروں کے اندر پاکستان کو کوئی اچھی خبر مل رہی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائیں گے, ہمیں کچھ انویسٹمنٹ مل جائے گی. وہ اگر آپ ان حرکتوں سے روکنا چاہتے ہیں, آپ ذرا غور کیجئے نا, چائنیز صدر کا بھی دورہ جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر اگلے مہینے میں ہونے والا ہے موسٹ لائکلی, مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, لیکن سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے سیکیورٹی کی وہ وزٹ کر رہی ہے, اور عام طور پہ یہ خبر ہے کہ وہ 21, 22, 23 تاریخ کو شاید پاکستان تشریف لائیں گے. اور اگر آج کے دن سے آگے لے کے چلے تو وہی دن ہوں گے جب خان صاحب بھی یہاں تشریف لانے والے ہوں گے. تو وہ اگر وہاں پہ اس دورے کو منسوخ کراتے ہیں, اس دورے کو ملتوی کراتے ہیں, تو میں کیا کہوں, کیا پاکستان کی فوج کو بھی, عدلیہ کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی, خارجہ پالیسی کو بھی, معاشی حالت کو بھی, اور حکومت اور سیاسی جماعتوں کو بھی اگر آپ سب کے ساتھ لڑ پڑے ہیں, تو پھر آپ پاکستان کے آمنے سامنے ہی کھڑے ہو گئے ہیں نا. کھڑے ہوئے ہیں. قاہرہ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت و بلتستان قمر زمان قاہرہ سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا قاہرہ صاحب, آپ نے جیسے بریک پر جانے سے پہلے جو بات کی کراؤن پرنس کی, چائنیز پریزیڈنٹ کی, اور پھر اس ساری صورتحال کی, اور عمران خان صاحب کی اس وقت تک آمد کی, یہ جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں ان کی حکومتیں ہیں. میرا پھر آپ سے یہی سوال ہوگا کہ اگر معاملہ جو ہے وہ اس نہج پر جاتا ہے, اس رخ پر جاتا ہے کہ جہاں پر حالات کو سنبھالنا پڑے, تو کیا انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے گا, اور ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کی ملے گی کہ جس میں آپ گورنر راج دیکھ سکتے ہیں یا ایمرجنسی دیکھ سکتے ہیں, تاکہ پاکستان کو جو اس صورت میں جو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے وہ نہ ہو.
ندیم صاحب, قانون معمولات کو چلانے کا بھی ایک نام ہوتا ہے, اس کا بھی ایک فریم ورک دیتا ہے آپ کو قانون, اور قانون آپ کو کسی انتہائی صورت میں سیفٹی والو بھی فراہم کرتا ہے. یہ جو سارے قانون لکھے ہوئے ہیں, وہ ایمرجنسی ہے, وہ گورنر راج ہے, وہ فلان جو بھی ہے, یہ سارے کے سارے قانون مخصوص صورتحال کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی کی خواہش کے مطابق تو نہیں لگنے چاہیے, کیونکہ اس کو پابند کیا گیا ہے. ان انتہائی اقدامات کو, ان سیفٹی والوز کو استعمال کرنے کا جو وقت ہے, اس کا بھی تعین کرنے کو بڑا سخت قسم کا ایک کنڈیشنلٹی اس کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی شک لگانی ہے, کوئی ایسی صورتحال, کوئی ایسا قانون استعمال کرنا ہے جو انتہائی فیصلے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹ تو ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کو پھر اسمبلیوں سے بھی پاس کرانا پڑتا ہے, اور بھی بہت سارے جگہوں پہ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. یہ کوئی مستحسن فیصلے نہیں ہوتے, لیکن بہرحال انتہائی فیصلے کرنے بھی ایک وقت کی مجبوری ہو سکتے. اچھا کائرہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں, کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ لینا اہمیت کا حامل نہیں ہے, وہ ایک خاص تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہیں, اور وہ اس میں اپنا جو ایک حصہ ہے وہ چاہتے ہیں, چاہے وہ مشاورت کی صورت میں ہو, چاہے رابطے کی صورت میں ہو, چاہے جیسے بھی ہو؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں؟ دیکھیے, تعیناتی کی حد تک تو میرا نہیں خیال کہ ان کی بات میں کوئی وزن ہے, یا ان کی بات کو کوئی وزن دیا جائے گا. اس پہ تو پہلی طے شدہ بات ہے کہ نہ ان کی بات میں وزن ہے, نہ ان کی بات کو وزن دیا جائے گا. آج کے وزیر اعظم لیجٹیمیٹ وزیر اعظم ہے, ان کا استحقاق ہے, انہوں نے بنانا ہے, وہ تعیناتی انہوں نے کرنی ہے, وہ وقت پہ کر دیں گے. خان صاحب وہ کہتے ہیں نا, چین کرو یا می کرو, وہ ہونی ہے. دوسرا, خان صاحب الیکشن کو انہیں پتا ہے کہ الیکشن جلد نہیں ہو رہے, لیکن وہ اس ساری تناؤ کو, اس تصادم کو بڑھانا چاہتے ہیں. آج تک اگر خان صاحب کی آپ پالیٹکس دیکھتے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ ان کی کرکٹ دیکھیں, اس میں بھی وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر جس طرح کا رویہ ان کا تھا, یا جس طرح دنیا کے ساتھ ان کا تھا, اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے ہیں, ان کا اپنے فیملی کے اندر بھی رویہ کچھ اسی طرح کا تھا. جب وہ سیاست میں آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے جو رویہ رکھا ہے, اور جو شخص ان کی بات نہیں مانتا, جو ادارہ ان کی بات نہیں مانتا, ان کی خواہش پوری نہیں کرتا, اس کو وہ صرف اپنا مخالف یا مخالف نقطۂ نظر نہیں سمجھتے, وہ اس کو دشمن کہتے ہیں, اور پروو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا ہی نہیں ملک کا بھی دشمن ہے. یہ رویہ جو ہے اسی کو وہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. انہیں آپ غور کریں نا, ان کا جو جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت وہ بالکل پاپولیرٹی ان کی فارغ تھی, اور ان کے الیکشن بری طرح وہ ہار رہے تھے, اور انہوں نے جو جس میں کامیابی پائی وہ تصادم ہے, وہ لڑائی ہے, وہ ڈویژن ہے, وہ نفرت ہے, اور اس کو وہ دوبارہ استعمال کرتے ہوئے اس کو ایکسٹریم پہ لے جانا چاہتے ہیں, تاکہ معاشرے کے اندر تقسیم اتنی بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرے, اور میرے ساتھی جو ہیں وہ میرے ساتھ جڑے رہیں اس لڑائی میں, اور دوسری طرف جو ہے وہ مختلف جماعتیں ہوں گی, ان کے لوگ ہوں گے. لہٰذا میں ایک جو نفسیاتی ایج ہے وہ رکھتے ہوئے اگلا الیکشن جو ہے وہ جب بھی آتا ہے اگلے 8 سے 10 مہینے میں, اس وقت وہ اس کا استعمال کرنا چاہیں گے. میرا خیال کچھ اس طرح ہے. اگر کائرہ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ 10 مہینے اسی طریقے سے چلتے ہیں, وقت اور حالات اور ان کے ماضی کے رویے نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر یہ بڑی صلاحیت ہے, اور وہ اس اپنی مہم کو الیکشن کے وقت تک لے کر چلے جاتے ہیں, تو حکومتی اتحاد کی اس وقت کیا صورتحال ہوگی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. تو کتنا بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہوں گے خان صاحب الیکشن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے مختلف صوبوں میں؟ ندیم صاحب, جہاں تک تعلق خان صاحب کا سیاسی تھریٹ ہونے کا ہے, یہ جب میدان لگے گا تو پتہ چل جائے گا خان صاحب کس کے لیے کتنا تھریٹ ہے. لیکن اس وقت آج اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں, ان کی لڑائی اور تصادم کو دیکھتے ہیں, تو آج تو وہ ملک کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں. یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ وہ ہر چیز سے لڑنا چاہتے ہیں, ہر رویے سے لڑنا چاہتے ہیں. یعنی پولیس کے آئی جی کو بھی گالیاں, چیف منسٹر اپنا ہے اس کو بھی برا بھلا, پرائم منسٹر کو بھی قاتل قرار دینا ہے, انٹیریئر منسٹر کو بھی قاتل قرار دینا ہے,
ایجنسیوں کو بھی قاتل قرار دینا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں دینی ہے، فوج کے سربراہ کو بھی غدار اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دینے ہیں. اس سے روز مطالبہ کرنا ہے کہ کیوں نہیں آپ اس حکومت کو ختم کرتے، غیر آئینی کام کریں، اس حکومت کو ختم کریں، مجھے لے کے آئیں. یہی روز مطالبہ کر رہے ہیں. ایسی فضا میں خان صاحب جو ہے اگر وہ اس معاملے کو طول دینا چاہیں گے، میری سمجھ میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری سمجھ میں اب جوں جوں وقت گزرے گا لوگ حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اس معاملے کو اب جب ٹھیک ہے وہ اس وقت جذباتی فضا میں جب بات کریں گے تو وہ اپنے رویے پہ اپنے آرگومنٹ پہ رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ان کو یہ چیزیں انالیسس کرنے کو ملتی ہیں، میڈیا کا تجزیہ آتا ہے اور باقی لوگ بھی اپنا اپنا تجزیہ دیتے ہیں، تو اب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو اوپینین میکرز ہیں اب اس پہ وہ ماننا شروع ہو گئے. اور یہی خان صاحب کے لیے علماء فکریہ ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاپولیرٹی ہے یہ ڈائلیوٹ ہوگی. ان کو شاید اس بات کا ادراک ہے، وہ پریشر بلڈ کر کے ان کی کوشش ہے کہ اگر جلد انتخاب مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ اس عمل کو پرولونگ کر کے وہ ٹائم پہ اپنے الیکشن کے وقت استعمال کریں. لیکن میرا خیال ہے یہ پورا نہیں ہو سکے گا. آخری سوال ہے، مختصر، بڑا تھوڑا سا وقت ہے. قاہرہ صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کے اوپر خان صاحب جس طرح پاکستان کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا، یا یہ کہ حکومت اس صورتحال کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے اور برداشت کرے گی؟ میرا خیال ہے جی حد ممکن ڈیموکریٹک ٹالرنس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کریں گے، لیکن اگر کوئی رستہ نہ رہے تو پھر قانون موجود ہوتے ہیں، اور قانون اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے ان قوانین کا استعمال ہوتا ہے. وہ چوائس نہیں ہوتے، وہ شوق اور خواہش کے مطابق نہیں استعمال ہوتے، مجبوری کے تحت استعمال ہوتے. اللہ نہ کرے وہ وقت. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ناظرین، یہ تھے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.